most beautiful of miracles. The more you read, the more you feel Allah's love with every beat. Al-Quran, Nurun wa Bayan. Al-Quran. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे एंड आई होप कि आपका रमज़ान जो है वो अच्छा गुजर रहा होगा। आज फ्राइडे का ब्लेस्ड डे भी है और अभी हमने फ्राइडे सुन्नहस का रिमाइंडर भी देखा। इंशाल्लाह इसको फॉलो करेंगे क्योंकि जो फ्राइडे का डे है ना, मुस्लिम्स के लिए बहुत स्पेशल डे है, तो इसका ख़ास एहतमाम करना चाहिए। और इस ब्लेस्ड मंथ में जो कि रमज़ान का बरकतों वाला महीना है, इसमें तो और ज़्यादा ज़ौक़ शौक़ से इस डे का एहतमाम करना चाहिए। अच्छा, आज मैं बात करूँगी शुक्रगुजारी के हवाले से, ग्रैटिट्यूड पे, और थोड़े डिफरेंट एंगल से। वो क्यों? क्योंकि जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, बड़ी स्मूथ लाइफ चल रही होती है, तो शुक्रगुजारी बड़ी आसान हो जाती है, तब शुक्र करना काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन जब लाइफ हमारी जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से ना चल रही हो और हमारा एक कोई टफ़ या डिफ़िकल्ट फेज़ गुज़र रहा हो, तो उसमें कई बार शुक्रगुजारी करना मुश्किल हो जाता है, ग्रैटिट्यूड को रखना। तो इस पे बात करेंगे कि किस तरह से हम डिफ़िकल्ट टाइम्स में भी एक ग्रैटिट्यूड को लेके साथ चल सकते हैं, शुक्रगुजारी का बिहेवियर रख सकते हैं। कुरान में हमें कई जगह पे शुक्रगुजारी के हवाले से आयात मिलती हैं कि अपनी नेमतों का ज़िक्र करो, उनको याद करो, और अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा, ये हमें मिलता है। और साथ साथ सब्र का भी ज़िक्र आता है कि जो सब्र करेंगे उनके साथ अल्लाह की मदद है, सब्र करने वालों के लिए अजर अज़ीम है और एक खुशखबरी उनके लिए है। जैसे एक आयत मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सूरह बकरा में आती है, आयत नंबर 155, और ये 2-3 आयात इकट्ठे हैं, तो मैं एक आपके साथ शेयर करती हूँ। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ वन्नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। And certainly we shall test you with something of fear, hunger, loss of wealth, lives and fruits, but give glad tidings to as-sabirun, the patient ones। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि हम तुम्हें किसी कदर खौफ से, भूख, मालों, जानों और फलों में कमी करके ज़रूर आजमाएंगे, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। यानी जो सब्र करेंगे इन सारी सिचुएशंस में, अल्लाह की तरफ से उनके लिए ग्लैड टाइडिंग्स हैं, गुड न्यूज़ है। तो अब आप ये देखें कि अगर हम 4 चीज़ों को याद रख लें ना, तो ज़िंदगी में कैसी भी सिचुएशंस आएँ, अगर डिफ़िकल्ट टाइम आए, तो इन 4 चीज़ों को अपने साथ हमेशा रखें, इनको समझ लें, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो फ्री ऑफ टेंशन हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए आसान हो जाएगा। पहली चीज़ उसमें क्या है? लाइफ इज़ अ टेस्ट। यानी अगर आपकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट फेज़ आता है, उस टाइम पे हमने क्या याद रखना है कि लाइफ इज़ अ टेस्ट, ज़िंदगी एक इम्तिहान है। सूरह मुल्क में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि मौत और ज़िंदगी को पैदा किया गया है ताकि तुम्हारा टेस्ट लिया जाए, तुम्हें आजमाया जाए, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है, अहसन अमल करता है। यहाँ इस आयत में जो मसाइब खमसा का जिक्र हुआ है कि अल्लाह ताला डिफरेंट तरीके से आजमाएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे लाइफ में, लॉस ऑफ वेल्थ हो सकता है, कोई लव्ड वन की डेथ हो सकती है, कोई बीमारी आ सकती है, डिफरेंट तरीके से आजमाया जाएगा। तो इन रियलिस्टिक चीज़ क्या है कि आजमाया जाएगा, लेकिन उसमें जो सब्र करता है उसके लिए क्या है? अल्लाह की तरफ से गुड न्यूज़ है, ग्लैड टाइडिंग्स हैं। और इंसान ये अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखे कि आजमाया तो जाना है, लेकिन डील कैसे करना है इन सिचुएशंस को, उसमें ये है कि इंसान को ये यकीन हो कि अल्लाह ताला किसी को उसकी कैपेसिटी से, उसकी वुसअत से ज़्यादा नहीं आजमाता। किसी का टेस्ट 10 मार्क्स का हो सकता है, किसी का 20 मार्क्स का हो सकता है, किसी का 100 और किसी का 1000, बट हर किसी का टेस्ट डिफरेंट होगा उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जो कैपेसिटी नहीं है उससे ज़्यादा आपको आजमाया जाए, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला सूरह बकरा में ही फरमाते हैं ना कि किसी की वुसअत से ज़्यादा उसको अल्लाह ताला नहीं आजमाता। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि टेस्ट आएंगे, लेकिन हर इंसान की कैपेसिटी
کہ کس طرح سے وہ ڈیل کر سکتا ہے ان کو، اس کے اکارڈنگلی اس کے ٹیسٹ رکھے گئے ہیں. تو انسان خود کوئی پریپیئر رکھے کہ ان ساری سچویشنز میں جو بھی ٹیسٹ ہیں اس میں اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس کو نہیں آزمایا جاتا، اس کے اندر وہ اتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ وہ ان کو ڈیل کر سکتا ہے. اس چیز کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں تو اس کو زیادہ آزماتے ہیں. اگر لائف میں کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے، کوئی پرابلمز آتی ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے درجات بلند کرنا چاہ رہے ہیں. تو انسان اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر رکھے کہ ٹیسٹ آزمایا جائے گا. لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ دعائیں مانگنا شروع کر دے کہ ہاں آزمائش آنی ہے اور آ جائے. نہیں، بلکہ ہمیشہ عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں رکھے. سیکنڈ چیز جو کہ ان ڈیفیکلٹ ٹائمز میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے تاکہ ہم اس میں ایک شکر گزاری کا ایٹیٹیوڈ رکھیں، وہ یہ ہے کہ وٹ ایور ڈزنٹ کل یو اونلی میکس یو اسٹرانگر. یعنی کبھی بھی کوئی آپ کی لائف میں ڈیفیکلٹی آتی ہے یا کوئی پرابلمز آتی ہیں تو اس سے آپ کی اور اسٹرینتھس باہر آتی ہیں. یعنی کوئی بھی پریشانی آپ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں آتی ہے، بلکہ وہ اس لیے آتی ہیں تاکہ آپ کو اور زیادہ اسٹرانگ کیا جائے. اگر آپ کو کسی سچویشن میں ڈالا نہیں جائے تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر صبر کتنا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اسٹرینتھ دی ہوئی ہے تو اگر آپ کو کسی سچویشن میں ڈالا نہیں جائے گا تو کیسے پتہ چلے گا وہ اسٹرینتھس کیسے باہر آئیں گی؟ تو ایدر یو ول لرن اور یو ول ون. ٹھیک ہے، تو یا تو آپ ایسی سچویشنز میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے یا پھر آپ اس کو پاس کر کے اس ٹیسٹ کو آپ اپنے درجات بلند کر لیں گے. تو اٹس اے ون ون سچویشن. جو مشکلیں آتی ہیں نا، یہ ہمیں بہتر بنانے کے لیے آتی ہیں. دیز پینفل ایکسپیرینسز کین بی یور بگیسٹ ٹیچر. کوئی آپ کو استاد ایسی چیزیں نہیں سکھا سکے گا، کوئی بک آپ کو ایسی چیزیں نہیں سکھائے گی جو کہ یہ پینفل سچویشنز آپ کو سکھائیں گی. یہ آپ کو وہ اسٹرینتھ دے کے جاتی ہیں جو کہ آپ کو کسی چیز سے نہیں مل سکتی. تو ہمیشہ ان کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ مشکلات انسان کو بہترین کرنے کے لیے آتی ہیں، اس کی اسٹرینتھس کو باہر، اس کے اندر وہ کوالٹیز باہر آتی ہیں جو کہ اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر یہ کوالٹیز تھیں. پھر تھرڈ پوائنٹ جو یاد رکھنے کا ہے کہ یہ جو ڈیفیکلٹیز ہیں دے کین بی این ایکسپیشن آف یور سنس. یعنی یہ ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے آتی ہیں، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اگر کوئی بھی مشکل حالات ہماری زندگی میں آتے ہیں. ایون اگر کبھی آپ کو کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، آپ کچن میں کام کر رہے ہیں، آپ کو نائف لگ گئی، آپ کو تھوڑی دیر کی کوئی پریشانی آئی کہ آپ کی کیز نہیں مل رہی ہیں، آپ ڈھونڈ رہے ہیں، اتنی سی تکلیف آپ کو ہوئی نا، تو اس میں بھی آپ کے گناہ دھل گئے. تو یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں، ہمارے درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. جیسے ہم کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں، جیسے بیماری ہوتی ہے تو اس کے پاس ہم جا کے کیا کہتے ہیں؟ سنت میں کیا ہم دعا دیتے ہیں اس کو کہ لا باسا طہور انشاءاللہ. یعنی کہ اس کا جو ایگزیکٹ ورڈز نہیں ہیں بٹ جسٹ پیرافریزنگ، کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے لیے پیوریفیکیشن کا ذریعہ بنے گا، یہ بیماری تمہیں پاک کرے گی، یعنی گناہوں سے پاک کرے گی. تو آپ سوچیں کہ کسی کو اگر کوئی بہت بڑی بیماری آ گئی تو آپ سوچیں کہ اس کے تو سارے گناہ دھل گئے. وہ اس بیماری میں صبر کرتا ہے، اپنی اسٹرینتھ کو رکھتا ہے ساتھ، اور ساتھ میں اللہ کا شکر بھی کرتا ہے، اپنی لائف میں موو آن کرتا ہے، الحمدللہ علی کل حال کہتا ہے. تو وہ تو ایسے ہو جاتا ہے جسٹ لائک اے نیو بورن بیبی. جیسے ایک نیو بورن بیبی ہوتا ہے، سن لیس ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، وہ بالکل ویسے ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ گناہوں نے تو جھڑنا ہے، اس دنیا میں جھڑ جائیں وہ زیادہ اچھا نہیں ہے، ورنہ ججمنٹ ڈے پہ گناہوں کے جھڑنے کی تکلیف تو بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. تو اس دنیا میں گناہوں کا جھڑنا کہیں بہتر ہے اگر ہم کمپیئر کریں اسے آخرت کی تکلیف سے. جب آپ چیزوں کو یاد رکھیں گے نا اپنی ڈیفیکلٹ ٹائم میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس وقت کو بڑی آسانی سے گزروا دیں گے اور آپ زیادہ پریشان نہیں ہوں گے اور شکر گزاری کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے. اور ایک اور چیز ہے زندگی میں ہر کوئی ڈفرینٹ طریقے سے آزمایا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ کوئی بندہ آپ کو نظر آئے. اینڈ اسپیشلی آج کل جو ایک سوشل میڈیا کا دور ہے جس میں بہت زیادہ کمپیریزن آ گیا ہے، لوگ اپنی زندگی کا ایک خاص چنک، ایک تھوڑا سا حصہ سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اور دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت خوش ہیں، یہ تو بڑی ہالیڈیز انجوائے کر رہے ہیں، یہ تو بڑا کتنا کما رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کے پاس تو یہ بلیسنگز ہیں، ان کے پاس تو یہ ہے.
لیکن آپ یہ سوچیں نا کہ جو سوشل میڈیا کس لیے یوز کیا جاتا ہے، ایک زندگی کا ایک چھوٹا سا چنک، ایک چھوٹا سا پورشن آپ فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں یا انسٹا پہ ڈال دیتے ہیں یا کہیں ڈال کر، اور آپ خوش ہو جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ واہ کیا لائف ہے، بٹ یو ڈونٹ نو کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کیا مشکلوں سے وہ گزر رہے ہیں. ان کی زندگی کا ایک حصے کو دیکھ کے آپ یہ تو اندازہ نہیں لگا سکتے نا کہ ان کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو دنیا میں ہر انسان کو آزمایا جا رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ ایک اسٹرینتھ کے ساتھ اس کو لے کے چلتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ ہمت ہار جاتے ہیں اور لے کے نہیں چل پاتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی میں سب کو آزمایا جا رہا ہے. فورتھ پوائنٹ اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ از کہ انسان اپنے ڈیفیکلٹ ٹائم میں یہ یاد رکھے کہ Allah's plans are the best، اور اس پہ یقین بھی رکھے کہ اللہ کے پلانس بہترین ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز نہیں ملی ہے، یا آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہے، یا کوئی بیماری آ گئی، یا کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی ایسی سچویشن آپ کی لائف میں ڈیفیکلٹ آ گئی، تو اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے اور یہ اللہ کا پلان ہے، اینڈ اٹس دا بیسٹ. کیونکہ ہماری عقل کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ العلیم ہے، ہی از مور نالجبل. اللہ تعالیٰ الحکیم ہے. اللہ کی حکمتوں کو ہم نہیں جان سکتے. ہم تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لمیٹڈ سی کوالٹیز دی ہوئی ہے نا. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہمیں 7 کمرے میں کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہم ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا پتہ. ہماری سننے کی جو ایبلٹیز ہیں وہ کیا ہیں، ایک لمیٹڈ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لمیٹڈ دی. تو اللہ کے فیصلوں پہ تسلیم و رضا، ہر حال میں راضی رہنا، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. وہ انسان ہر وقت عبادت میں ہے جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو گیا. سوچیں کیا خیر سمیٹ رہا ہوگا نا. اور اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، وائی می، یا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ نعوذ باللہ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کیوں کیا ہے اللہ نے. نعوذ باللہ یہ نہیں کرنا چاہیے، بیکاز دس از کائنڈ آف اے مائنر شرک. تو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا، شکر گزاری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، اور یہ سوچ رکھنا اور یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی فیصلے بھی حکمت کے بغیر نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ الحکیم ہے اور اللہ تعالیٰ العلیم ہے. وہ سب جانتے ہیں کہ کیا کس کی زندگی میں کیا ہونا چاہیے. تو جب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے پوائنٹس ان کو یاد رکھیں گے نا، تو زندگی گزارنا بڑا آسان ہو جائے گا. آپ کی لائف بڑی اسموتھ گزرے گی. آپ کو کوئی پریشانی، انگزائٹی، ڈپریشن نہیں آئے گا، کیونکہ آپ سمجھ گئے کہ زندگی گزارنے کے کیا طریقے ہیں. کہ لائف میں اگر اچھا فیز ہے تو شکر گزاری ہے، اگر کوئی مشکل آتی ہے تو صبر، اور ان سارے پوائنٹس کو ہم یاد رکھیں تو انشاءاللہ یور لائف ول بی ویری ایزی. اور ساتھ میں ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی، ایک بڑی پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حضرت ابراہیم نے یہ پڑھا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا. تو آپ یہ سوچیں کہ ہماری لائف میں کبھی بھی کوئی پریشانیاں آتی ہیں یا ڈیفیکلٹیز آتی ہیں تو آپ اس اسٹیٹمنٹ کو نہ بھولیں. کیونکہ ایک مثال ہے نا کہ جب کبھی ہم نے کوئی پرابلم ہے، کوئی کیس لڑنا ہوتا ہے، کسی لائر کے پاس جاتے ہیں، سب سے اچھا لائر ہائر کرتے ہیں اور اپنی ساری فائل بنا کر اس کو دے دیتے ہیں کہ بھئی اب تم جانو اور تم اس کیس کو ہمیں ون کرواؤ، رائٹ. اور ہم پورا ٹرسٹ کرتے ہیں نا اس پہ کہ بڑا بیسٹ لائر ہے اور یہ ہمارا کیس ون ہی کروائے گا. تو یہ تو دنیا کے لائرز ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کو، جو کہ وکیل، پورے وکیلوں کا وکیل ہے، وہ ایسا وکیل ہے جو اپنا کیس بھی کبھی نہیں ہارتا، وہ ہمیشہ کیس بھی ون کرتا ہے. تو جو اپنے سارے غم، پریشانیاں، دکھ درد اس کے کورٹ میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو اپنا یہ کیس سونپ دیتے ہیں کہ یا اللہ اب آپ کے حوالے ہے یہ سب کچھ، اب آپ مجھے جتوائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتے. تو کیونکہ آپ نے اپنا سارا بھروسہ اللہ پہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے سچویشنس نکلواتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا ہو گیا. پھر میریکلز ہوتے ہیں لائف میں، اور دیٹ از دا لائف ورتھ لیونگ، جس میں آپ کا بھروسہ، یقین اللہ پر ہے، اس وکیل پر ہے جو پوری دنیا کا کنگ آف دا ورلڈ ہے، جو کہ اس پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے. تو پھر آپ کی پریشانی کیا رہے گی؟ آپ کو کوئی ٹینشن رہے گی؟ چھوٹے چھوٹے ہمارے تو مسئلے ہیں، اس اللہ کی بارگاہ میں ڈال دیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی سنبھال لیں گے، اور آپ اپنی زندگی کو بالکل ہنسی خوشی گزاریں گے، صبر شکر کے ساتھ گزاریں گے.
یہ چیز آپ کی زندگی کو سکون سے بھر دیتی ہے، کنٹینٹمنٹ آپ کی لائف میں آ جاتی ہے، آپ شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو بس یہ ایک چینج آف مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کی لائف میں کوئی ڈپریشن، پریشانی، انگزائٹی نہیں رہتی ہے، کیونکہ آپ نے اپنے سارے مسئلوں کا حل اللہ سے لینا ہے اور اللہ کو اپنے سارے مسئلے بتانے ہیں، اور اللہ پہ ہی بھروسہ کہ وہی اسی نے مشکلیں دی ہیں، وہی ان کے حل بھی بتائے گا، ان سے نکلوائے گا بھی. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم سب یاد رکھیں کہ لائف از اے ٹیسٹ. ہر بندے کو کسی نہ کسی طرح سے آزمایا جا رہا ہے. پھر یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ وٹ ایور ڈزنٹ کل یو اونلی میکس یو اسٹرانگر. کوئی بھی چیز جو آپ کی لائف میں آتی ہے وہ آپ کو اسٹرینتھ دے کے جاتی ہے، آپ کی بہترین سے بیسٹ کوالٹیز جو ہے وہ باہر نکل کے آتی ہیں جو کہ آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کے اندر ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ جو بھی بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، غم آتے ہیں وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، وہ آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتے ہیں، اس دنیا میں ہی آپ کو پیوریفائی اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اینڈ لاسٹلی کہ Allah's plans are the best. اس پہ ہمارا یقین ہو کہ اللہ کے پلانس بہترین ہیں. ہی از دا بیسٹ پلانر. تو دیٹ واز آل فار ٹوڈے. آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے بینیفیشل رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کرے ہم سب کی جو عبادات ہیں، جو کچھ بھی ہم گڈ ڈیڈس کر رہے ہیں، اور ہمیں اور توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کر سکیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، اور اس بابرکت مہینے میں بہترین عمل، احسن عمل جو ہیں ہم کر سکیں. انشاءاللہ I will see you next Friday. Till then, take care of yourself. السلام علیکم.